अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक छोटी सी एक मीटिंग सेशन रखा है। जो पेरेंट्स आए हैं तो उनको तो हम वेलकम करते हैं, जो नहीं आ सके किसी वजह से कोई मसला नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि ये जो सेशन तैयार किया है ना, ये बार बार डिलीवर नहीं हो सकता, टाइम लगता है हर चीज़ के ऊपर। इस तकरीबन 3 हफ्ते हमें इसको तैयार करने में लगे, इसकी मेहनत के ऊपर। इसका मकसद कुछ क्यूरीज थी, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली खुद इतना नहीं पढ़े लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं होती पेरेंट्स को क्या करना है। इतना पता है कि हमने पढ़ाना है, 10 पढ़ा दी, 11 पढ़ा दी, 12 पढ़ा दी, बट एट दी एंड कुछ चीज़ें इस तरह से होती है कि जो समझ ही नहीं आती। मेरे माँ बाप नहीं पढ़े थे, हालांकि घर में सबसे छोटा था, खुद भी पढ़ा, बट कुछ चीज़ें एट दी एंड समझ आई कि यार कुछ रास्ते हमने गलत चूज़ कर लिए थे, लेकिन जिसकी वजह से आज भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी रुकावटें ऐसी जो हमारे रास्ते में अभी भी आ रही हैं, क्योंकि उस वक्त हमने कुछ रास्ते गलत ले लिए थे। आज यहाँ पे पहुँचने के बाद वापसी का कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता। अगर वापस जाते हैं तो फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, और ज़िंदगी इतनी गुजर गई है कि जीरो से स्टार्ट नहीं होता। इसी तरह जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं वालिदैन, उनके लिए भी कुछ हमने थोड़ा सा तैयार किया है कि आगे ज़िंदगी किस तरह से लेकर चलनी है। ठीक है, उसमें एक छोटा सा हमने सेशन बनाया है जिसमें कुछ आपको कंटेंट बता देता हूँ मैं। हमें ज़रा आगे प्ले करना। ठीक है, ये मीटिंग हमारी बेसिकली काउंसलिंग है। पेरेंट्स को स्पेशली हमने कहा था कि इस चीज़ को हमने देखना है। दरवाजा बंद कर देते। ठीक है, पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये चीज़ थी, ये याद रखें कि बच्चा पढ़ता है लेकिन माँ बाप के साथ है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, जितनी मेहनत एक बाप घर से निकल के रात तक करता है, शायद उस बाप का बड़ा अहम किरदार है जो अपनी औलाद को पढ़ा, लेकिन उसमें सबसे अहम किरदार उस माँ का भी है जिसने सारा दिन घर बैठ के बच्चे की तरबियत भी की, उसको अकेडमी भेजा, स्कूल भेजा, सारा कुछ किया, जितनी भी चीज़ें थी हमने उसको देखा। लेकिन उसके बावजूद बाप का बहुत अहम किरदार है, जो मर्जी हो। क्योंकि शायद आई थिंक सो, मुझे लगता है कि तरबियत के अंदर बाप का इतना अहम हिस्सा नहीं है जितना माँ का है, क्योंकि सारा दिन माँ ने उसको देखना है, पालना है बच्चे को। ठीक है, बाप बेचारा आज के दौर में अपने पैसे पूरे कर ले तो बड़ी बात है। थोड़ा सा राइट कर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट जरा स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, इसकी कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगली आपको मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक तो कैरियर काउंसलिंग है कि आज आप लोगों ने बैठ के अपना डिसाइड करना है कि आपके बच्चों का कैरियर है क्या है। हम अपनी बच्चियों से जॉब करवाएं या ना करवाएं, बट हालात कब किस तरफ लेके जाते हैं उसका प्लान आज आपने करना है। ठीक है, मौजूदा हालात के अंदर हमें पता है कि अगर घर का हर फर्द नहीं ना कमाता तो गुजारा भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग जो है बड़ा अहम टॉपिक है, जिसमें आप माँ बाप ने बीइंग अ स्टूडेंट हमने देखना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही। ठीक है, और उसके बाद आगे आपने जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं चूज करने हैं, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, जरा इसको बंद करने जाते हैं, आते हैं मजीद आपको उसकी डिटेल जरा बताते हैं। आज बस 2 मिनट की अजान हो गई इंशाल्लाह, फिर उसके बाद
سب سے پہلے تو میں آپ تمام والدین کا اور اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے اہم وقت میں، آج آپ کو پتہ ہے کہ 1 مئی ہے، بعض لوگوں کو چھٹی تھی، بعض لوگوں نے اپنی پھر بھی روٹین میں سے ٹائم نکالا، تو میں آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ سر صغیر کے لیے کلیپنگ کر دیں کہ جنہوں نے یہ آپ لوگوں کے لیے سوچا اس سیشن کے اینڈ میں آپ کو واقعی ہی یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا جو 1 گھنٹہ ہم نے لیا ہے وہ واقعی ہی اس میں آپ کو کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا بیٹے، کچھ چیزیں ہوں گی جو اسٹوڈنٹ اسپیسیفک ہوں گی، وہ اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ سکیں گے، کچھ چیزیں ہوں گی جو پیرنٹس کے لیے ہوں گی، وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو اوور آل انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی ایسی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے جن کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ صرف ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے ود ان سیشن بھی آپ اگر کوئی پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا بیٹے، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اب آپ لوگوں نے میٹرک کے اپنے ایگزام دے دی ہیں، پریکٹیکل آپ کے ہو رہے ہیں، بعض کے ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر جانا ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو مجموعی طور پہ ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا میٹرک تھا وہ آپ کے اس کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے؟ 10th میں آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہے کتنے میں سے آنے آپ کے نمبر؟ 1200 میں سے۔ سیم اسی پیٹرن پہ انٹرمیڈیٹ بھی آپ کا کتنے نمبر کا ہوگا؟ 1200۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کل ملا کے جو آپ کا رزلٹ بنے گا وہ 1200 نمبر کا ہوگا۔ اچھا، اس میں ہم بات اب کرتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ جو ہر اسٹوڈنٹ نے پڑھنے ہیں، وہ کچھ بھی آگے جا کے ڈگری رکھتا ہے، یہ والے سبجیکٹ ہر اسٹوڈنٹ پڑھے گا۔ ان میں ان سبجیکٹس کو کہا جاتا ہے کمپلسری سبجیکٹس۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ کمپلسری سبجیکٹ۔ اس میں آ جاتے ہیں جی انگلش، اردو۔ فرسٹ ایئر میں آپ اسلامیات پڑھیں گے اور سیکنڈ ایئر میں آپ پاک اسٹڈی پڑھیں گے، اور آخری جو سبجیکٹ ہے جو آپ کو پتا ہے پچھلے سال ہی ایڈ ہوا تھا وہ ہے قرآن۔ تو یہ 4 سبجیکٹ ہیں جو آپ نے ہر بچے نے پڑھنے، وہ کوئی بھی آگے جو ہے وہ پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ان 4 سبجیکٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنے، میں پھر ریپیٹ کر دوں کون کون سے تھے؟ انگلش، اردو، پاک اسٹڈی اور اسلامیات اور قرآن۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلی آپشن ہے 10th میں جس بچے نے بایو پڑھی ہوتی ہے، جس بچے نے بایو پڑھی ہے اس کے لیے سب سے پہلی آپشن ہوتی ہے ایف ایس سی پری میڈیکل۔ اب وہ پری میڈیکل میں ان 4 سبجیکٹس کے علاوہ جو 3 سبجیکٹ آپ نے پڑھنے ہیں جو میجر سبجیکٹ کہلاتے ہیں، ان میں بایو، فزکس اور کیمسٹری ہے۔ یہ 3 سبجیکٹ آپ کے ملیں گے تو آپ کا پری میڈیکل فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس پورے ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک اگر آپ بات غور کریں تو اس میں میتھ نہیں ہے۔ پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹ اب میتھ نہیں پڑھیں گے، میتھ کی جگہ ان کا میجر سبجیکٹ کیا ہو جائے گا؟ بایو۔ تو جنہوں نے آگے پری میڈیکل کرنا ہے وہ اپنے تینوں سبجیکٹس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ وہ بایو پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے اور کیمسٹری پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے پری انجینئرنگ کی۔ اب ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو پری میڈیکل رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا فیوچر کیا ہے، وہ آگے کس فیلڈ میں جا سکتا ہے، کون سے پروگرامز میں جا سکتا ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ پری انجینئرنگ۔ پری انجینئرنگ میں صرف ایک سبجیکٹ کا فرق ہے، آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس سبجیکٹ کا فرق ہے؟ صرف میتھس کا فرق ہے، یعنی کہ میڈیکل والا بایو پڑھے گا اور جو انجینئرنگ والا ہے وہ بایو کی جگہ کیا پڑھے گا؟ میتھس پڑھے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کمبینیشن، اس ڈگری کی جس کی سب سے زیادہ سمجھ لیں اب اسکوپ ہے، میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹ جس میں اب جاتے ہیں، انرول ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارا وقت تھا نا تب کیا ہوتا تھا؟ ہر دوسرا بندہ پری انجینئرنگ میں داخلہ لیتا تھا، لیکن اب دور بدل گیا، اب زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آگے، تو اس لیے ان کا وہ اب لیتے ہیں داخلہ آئی سی ایس میں۔ اب آئی سی ایس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس فزکس یا اسٹیٹ، یہ 2 سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کمبینیشن میں 3 سبجیکٹ میں میتھ پڑھیں گے اور کمپیوٹر پڑھیں گے، اور تیسرا جو سبجیکٹ ہوگا وہ فزکس یا اسٹیٹ میں سے ایک آپشن ہوتی ہے۔ اس لیے آئی سی ایس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آئی سی ایس فزکس ہے، ایک آئی سی ایس کا کیا نام ہے؟ آئی سی ایس فزکس، یا اس فزکس کی جگہ اسٹیٹس۔ اب اسٹیٹ کے یا آپ سمجھ لیں میتھ سے ملتا جلتا سبجیکٹ ہے۔ جس بچے کا میتھ اچھا ہوتا ہے نا تو عمومی طور پہ وہ یعنی کہ اپنے فرسٹ ایئر میں اسٹیٹ ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بالکل میتھ کی ایک برانچ ہے، میتھ سے ملتا جلتا سبجیکٹ ہے، اس میں نمبر لینا قدرے آسان ہے اس بچے کے لیے جس کا میتھ اچھا ہے۔ یہ 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے، وہ 100 میں سے 100 بھی لے سکتا ہے۔ اب جو فزکس ہے اس میں ظاہر ہے وہ تھیوریٹیکل بھی ہے اور نومیریکل بھی ہے، اس کو سمجھنا، اس میں نمبر لینا یہ بڑا محنت کا کام ہے۔
لیکن میں آپ کو بیٹا یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ فزکس کرنا ہی آپ کے لیے اچھا رہے گا. اسٹیٹ کو تو ویسے بھی کم بچے چوز کرتے ہیں کیونکہ جب کل کو آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے نا تو تب بھی فزکس ہمارے بہت کام آئے گی. اس میں باقاعدہ فزکس کے سبجیکٹس ہوں گے, فزکس کے ٹاپکس یوز ہوں گے. سو ابھی تک ہم نے 3 کمبینیشن کی بات کی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور آئی سی ایس. آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کہ جس بچے کے نمبر اتنے زیادہ نہیں ہیں یا جس بچے نے مثال کے طور پہ کچھ گورنمنٹ کی جاب کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے صرف جس کو صرف ہوتا ہے کہ میرا انٹر کلیئر ہو جائے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی میرے پاس ڈگری آ جائے, میرے یعنی کہ فادر گورنمنٹ کے اندر جاب کر رہے ہیں کسی محکمے میں تو مجھے اس میں ان کر لیں گے, مجھے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں کرنی. تو اس کے لیے ہوتا ہے وہ سمپل ایف اے کر لے. اس میں یہ سائنس کے کوئی مشکل سبجیکٹس نہیں ہوتے. ایف اے کے اندر مختلف آسان سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں اسلامیات اختیاری رکھ سکتے ہیں, پنجابی رکھ سکتے ہیں, ایجوکیشن کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, پھر شہریت کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو بہت آسان سبجیکٹ ہے جن کو پاس کرنا بہت ایزی ہے. اچھا یہ ایف اے آ گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ جن بچوں نے کل کو بینکنگ کی طرف جانا ہے, کمپنیوں میں جانا ہے, وہ کمپنی کے اندر ڈیفرنٹ کیپیسٹیز میں جاب کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ڈگری جو ہے وہ آئی کام ہے. یہ آئی کام کرنے کے بعد جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کمپنیز کی طرف جس نے جانا ہے. اور اب آخر میں جو 2 چیزیں ہیں وہ ہے ڈی کام. اب ڈی کام یہ بیسیکلی یہاں تک تو جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی یہ 2 سال کی ڈگری ہے, اس کی آپ کو ڈگری سند ملتی ہے, لاہور بورڈ کے آپ پیپر دیتے ہیں. اب یہ جو آخر میں نے ابھی چیز آپ کے سامنے لایا ہوں یہ ڈی کام, یہ ڈپلوما ہے. یعنی کہ جو بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اس طرح نہیں ہیں کہ میں جو ہے نا اینڈ تک تعلیم حاصل کروں, ابھی تعلیم جو ہے وہ کتنی مہنگی ہوگی اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو ساری چیزیں میں گائیڈ کروں گا کہ تعلیم کا ہمارے ملک میں کیا حشر ہو چکا ہے. یعنی کہ ایک عام غریب گھرانے کا بچہ اگر وہ پڑھنے والا, محنتی اور قابل نہیں ہے تو ہمارے ملک میں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. یعنی کہ ایک تو غریب ہونا جرم ہے, دوسرا اس کا نالائق ہونا بھی جرم ہے. اگر وہ دونوں چیزیں اس میں ہیں تو وہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس لیے غریب ہونا یا ریسورس نہ ہونا وہ مسئلہ نہیں ہے, بچے کا محنتی نہ ہونا وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ہمارا بچہ یا بچہ خود دیکھتا ہے کہ نہیں میرے گھر کے حالات نہیں ہیں, میں نے ذرا جلدی سے کر کے کسی چھوٹی موٹی نوکری میں شروع ہو جانا ہے, باقی اسٹڈی کرنی ہے نہیں کرنی وہ بات کی بات ہے. تو یہ ڈی کام ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ایک ڈپلوما ہے, یہ بھی کامرس کے ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ اکاؤنٹنگ میں کرنا ہے, ہیومن ریسورس میں کرنا ہے, مارکیٹنگ میں کرنا ہے, وہ جس شعبے میں بچے نے جانا ہے اس حساب. لیکن یہ ڈگری نہیں ہے, اس کے بعد مزید پڑھائی کی طرف وہ بچہ نہیں جائے گا بلکہ وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری میں جا کے اپنا جو ہے وہ کام کرنا اور کمانا شروع کرے گا. اچھا اس کے بعد ہے ڈی اے ای, ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ. یہ بھی 3 سال کا ڈپلوما ہے. اس میں بھی ظاہر ہے اس کا بھی پوائنٹ وہی ہے کہ جو بچہ کہتا ہے کہ بھئی اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ میرے پیرنٹس کے پاس, میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد کوئی ڈپلوما کروں اور آگے میں کمانا شروع کر دوں. تو یہ بھی آپشن ایک آتی ہے 3 سال کا ڈپلوما. یہ بھی مختلف شعبوں میں ہوتا ہے, سیول میں, مکینیکل میں, کمپیوٹر کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو یہ ڈپلوما کرواتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہ 2 سال کا ٹائم ہے 10ویں کے پاس, نہ میرے پاس سال کا ٹائم ہے, بس 6 مہینے سال بعد میں چاہتا ہوں کہ میں کمانا شروع کر دوں, تو ہمارا ایک پنجاب حکومت کا ادارہ ہے ٹیپٹا, وہ 6 مہینے کے سال کے چھوٹے چھوٹے کورسز کرواتا ہے جس کو کرنے کے بعد فوراً جو بچہ ہے وہ کمانا شروع کر سکتا ہے. اور اس میں 2-4 تو کورسز ایسے بھی ہیں کہ جس کو کر کے بچہ لاکھوں تک جا سکتا ہے. اور وہی کورسز اس اکیڈمی میں بھی کروائے جائیں گے جو سر انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے. تو یہ ہمارے پاس میٹرک کے بعد کی آپشنز تھی. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے بایو والوں نے جو کہتے ہیں کہ بس میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے, وہ ابھی کیا چوز کرے گا, ایف ایس سی پری میڈیکل. جو کہتا ہے میں نے سیول انجینئرنگ, الیکٹریکل, مکینیکل, کیمیکل انجینئرنگ کی طرف میں نے جانا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھے گا. اور جو کہتا ہے میں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے وہ آئی سی ایس رکھے گا. باقی جو گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا ہے یا جس کے لیے سمپل ہے کہ میں نے بس انٹر کرنا ہے, اس کے بعد میرے فادر ہیں ان کی جگہ میں نے جا کے جاب شروع کر دینی ہے, ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہوں گا, تو وہ سمپل ایف اے کرے. جو بینکنگ یا کمپنیوں میں کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں وہ آئی کام رکھیں گے. اور باقی اینڈ والی جو 3 چیزیں ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹائم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, بس کماؤ خود بنے, جلدی سے جلدی اپنے جو ہے نا والدین کو سپورٹ کریں, ان کے لیے 3 چیزیں ہیں.
اچھا بیٹا اب یہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ شروع ہوگی. یہ سارے پیرنٹس نے سارے بچوں نے بڑے غور سے اس کو دیکھنا ہے. اب بیٹا جو میڈیکل رکھنا چاہ رہے ہیں, پری میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں, وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. چلیں ہمارے پاس ادھر بچے ہیں جو پری میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں. اب بیٹا آپ ذرا دیکھیے گا, آپ نے پہلا سٹیپ کور کر لیا, آپ نے میٹرک اپنا کر لیا, انشاءاللہ 1.5-2 مہینے بعد آپ کا رزلٹ بھی آ جائے گا. اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہے, انٹر, یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. اس کے بعد آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا ہے, وہ ہوگا انٹری ٹیسٹ. میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے آپ کو کیا دینا پڑے گا بیٹا, ایک انٹری ٹیسٹ. اس کو ہم کہتے ہیں ایم ڈی کیٹ. کیا کہتے ہیں, میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. ایم ڈی کیٹ کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو, میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. اب آپ ذرا سنیے گا, پیرنٹس کے لیے بڑی خصوصی بات ہے یہ, وہ بھی ذرا غور سے اس کو سنیے گا. اب میں آپ کے سامنے نا یہاں پر ایک چیز رکھی ہے کہ جس بچے نے آگے اس فیلڈ میں جانا ہے اس کے مارکس کتنے ہونے چاہیے, گریڈز کتنے ہونے چاہیے, تب وہ سوچے اس فیلڈ میں جانے کا. اگر نمبروں کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں نے میڈیکل میں جانا ہے, پھر اس کی کیا فیس ہے, اخراجات ہے, وہ بھی بتاتا ہوں. اب ہر سٹیپ میں, میٹرک میں, انٹر میں, انٹری ٹیسٹ میں آپ کے کتنے نمبر ہونے چاہیے, 85 سے 90%, ورنہ آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. آپ ابھی سے اپنے آپ کو جج کر لیں, 9ویں میں اپنے نمبر نکالیں, دیکھیں اگر تو وہ اتنے ہیں 85 سے 90, تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے بھی پری میڈیکل میں جانا ہے, آگے میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے. اچھا اس کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو میڈیکل کے بچوں کو ڈیل کرتی ہے, ان کا جو آخری بچہ اپروو ہوا ہے نا, جس کا آخری بچہ جس کا اس سال داخلہ ہو گیا ہے ایم بی بی ایس کے لیے, وہ اس کا میرٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اچھا اس کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے, 1100 میں سے 836, بڑے کم نمبر ہیں, یہ کوئی نمبر نہیں ہے. آپ میں سے جتنے بچے بیٹھے ہیں, آج میں نے نمبر ان کے پوچھے ہیں, آپ سب کے اس سے زیادہ آ جائیں گے. اور یہ کتنی پرسنٹیج تھی اس کی, 83%. اچھا انٹر میں اس کے نمبر دیکھیے گا, 1100 میں سے کتنے نمبر ہیں, 1016. اب یہاں پر ذرا آنکھیں کھلنی چاہیے, انٹر میں 1000 جس کا نمبر آ گیا نا, تو وہ اس کو وہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ بڑا ہی لائق ہے. میٹرک میں نمبر بیٹا ہر کوئی لے سکتا ہے, انٹر میں نمبر لینا اصل چیز ہے. انٹر میں آپ یقین مانیں, میں بھی ٹیچر ہوں, میں بھی پڑھاتا ہوں, جو ہمارے بڑے بڑے کالجز ہیں وہاں پہ نا کچھ سیکشن بنے ہوئے ہیں, جس میں ایک سپر ماڈل سیکشن, شاید آپ نے نام سنا ہوگا. سپر ماڈل سیکشن سے مراد ہے وہاں ساری کریم ہوتی ہے, بڑے بڑے لائق بچے. اب وہاں پر ایک بچی گئی, اس بچی کے نمبر تھے 1100 میں سے 1086, 1100 میں سے 1100 میں سے کتنے تھے, 1086 کے ٹوٹل میں سے 14 نمبر کم. اب وہ سپر ماڈل سیکشن میں گئی, وہاں تو ساری گیدرنگ ہی ویسی تھی. اب وہ بچیوں نے آپس میں انٹریکشن کی, تو وہ ساری بچیوں سے پوچھا, تو ہر کوئی کہ میں رات کو 3 بجے تک پڑھتی ہوں, 2 بجے تک پڑھتی ہوں, صبح 4 بجے تک پڑھتی ہوں. تو جا کے ان کے جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ کو میچ کر رہے تھے. یہ پڑھائی کا لیول ہے انٹر میں, یعنی کہ آپ کی سوشل لائف ختم, نہ کوئی شادی بیاہ, نہ سالگرہ, نہ کچھ. اور پیرنٹس کے ذہن میں بھی یہ بات پھر آ جائے کہ بچے کو پری میڈیکل میں بھیجنا ہے, اس کو اینڈ تک لے کے جانا ہے, تو اس کو پھر آپ نے ہر ایونٹ چھڑوا دینا ہے, کوئی اس بچے کا 1 منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا. اچھا اب انٹر میں اس کے 1000 نمبر آنے کا مطلب ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت محنت اس نے کی ہوگی. اچھا اس کے بعد ہے آخری سٹیپ ایم ڈی کیٹ. ایم ڈی کیٹ میں اس کے کتنے نمبر ہیں, دیکھ کے بتائیں, 200 میں سے کتنے ہیں, 177. ٹاپر جو تھا نا ایم ڈی کیٹ کا, اس انٹری ٹیسٹ کا. اچھا یہ اب انٹری ٹیسٹ بھی سمجھ ایک کاروبار ہے. جو یہ غریب کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کو یہ انٹری ٹیسٹ کی تیاریوں میں بھی بڑا اس کو دقت ہوتی ہے. آپ یقین مانیں لاکھوں روپے تک فیس ہے اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے, اور اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے خاص ادارے بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اب مثلا آپ کے بچے نے میٹرک میں لے لیے نمبر 90% تک, اب آپ کی اکیڈمی میں بچہ آتا رہا, سارا کچھ ٹیسٹ سیشن اور بڑی محنت اس پہ کی, اور بچے نے 90% لے لیا. اب آپ یقین کریں کہ آپ کا بڑے سے بڑا جو کالج ہے نا, وہاں پہ آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. جہاں ان کی 1 سال کی فیس, میں چلے نام لے لیتا ہوں, پنجاب کالج, سپیریئر, ایسپائر, کنکورڈیا, یہ 4 بڑے برانڈ ہیں. ان چاروں کی فرسٹ ایئر کی 1 سال کی فیس ہے 1,20,000 سے 1,80,000, یعنی کہ آلموسٹ 2 لاکھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں 2 لاکھ روپیہ لے کے وہ 1 سال میں بچے کو کیا بنا دیں گے. دیکھیں آپ نے 9-10 اکیڈمی میں بچوں کو پڑھایا ہے, آپ ذرا کیلکولیٹر پہ ذرا کیلکولیٹ کر لیں کتنی فیس دی ہے آپ نے,
وہ پنجاب کالج والے فرسٹ ایئر میں جا کے ایسے کیا سرخاب کے پر لگا دیتے ہیں کہ وہ اتنا چارج کر رہے ہیں، بس یہ ایک بزنس ہے. تو اگر آپ کے بچے نے میٹرک میں نمبر لیے تو جو بچہ نمبر نہیں جس کے آئے وہ دے گا 1,80,000 1,20,000، یعنی کہ لاکھ سے نیچے نہیں فیس ہوگی. تو آپ کا بچہ جس نے نمبر لیے وہ 10 روپے دے کے پڑھے گا، کوئی آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی. بڑے سے بڑے کالج میں ہر کالج کے جو ہے نا وہ اسکالرشپ دیتا ہے. تو یہ آپ کو پہلی راحت ملے گی آپ کی اولاد کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، کہ جنہوں نے میرٹ پہ آئے ہوں گے، نمبر لیے ہوں گے، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بالکل مفت. فرسٹ ایئر میں نمبر لیں گے تو سیکنڈ ایئر بھی مفت. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کوئی آسان چیز نہیں ہے، سمجھ لیے اینٹی ٹیسٹ ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. میٹرک، انٹر اور ایم ڈی کیٹ یہاں پہ مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں پہ آ کے بڑے بڑے 30 مارک خان، بڑے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ بھی مار کھا جاتے ہیں. تو اور اس میں نے جس طرح بتایا یہ پورا بزنس ہے، لاکھ روپیہ فیس لیتی ہے اکیڈمی صرف اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرانے کے لیے. تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تو بیٹا اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ پری میڈیکل میں صرف یہ نہیں کہ بھئی میری پھوپھو نے کہا تو میں نے پری میڈیکل رکھ لینا، میری ماما نے کہا میرے خاندان میں 4 لوگ اور کر رہے ہیں. یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، اس کو سمجھ لیں. اتنی کیپیبلٹی آپ کے اندر ہے تو آپ پری میڈیکل کو جوائن کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب پری میڈیکل کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو جو مین چیز ہے نا پری میڈیکل کے اندر وہ ایم بی بی ایس ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بننا. اس کے علاوہ اگر ایم بی بی ایس میں میرٹ نہیں آتا تو بچہ بی ڈی ایس کر سکتا ہے، یعنی کہ ڈینٹل سرجن جو دانتوں کا ماہر ہوتا ہے اس شعبے میں جا سکتا ہے. اس کا میرٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی انکم اتنی ہے اگر آپ پروفیشنل بن جاتے ہیں. اب میں آپ کو آخری اس حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو بچہ سلیکٹ ہو جاتا ہے میرٹ کے اوپر ایم بی بی ایس میں یا بی ڈی ایس میں، اس کی 5 سال کی جو فیس ہے وہ میکسیمم 5 سے 8 لاکھ روپے ہے. 5 سال کی فیس کتنی ہے؟ 5 سے 8 لاکھ. یہ مہینے کی 3-4 ہزار بن جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ اگر آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے تو 5 سال کی فیس آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ روپے. 1.5 کروڑ. یعنی کہ جس بچے کے نمبر نہیں آئے اور کہتا ہے میں نے میڈیکل میں ہی جانا ہے اور نمبروں کے بغیر، تو پھر اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. ورنہ تو پھر اچھا چلے اگر کسی کا ایم بی بی ایس میں نہیں داخلہ ہوا، بی ڈی ایس میں نہیں ہوا، وہ رہنا میڈیکل میں چاہتا ہے تو کچھ بڑی فیلڈز ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ فارم ڈی کر سکتا ہے، یعنی کہ فارماسسٹ بن سکتا ہے، فارمیسی کی لائن میں جا سکتا ہے، جو ادویات بناتی ہیں کمپنیز، اس میں اس کا سکوپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کی یہ جو بڑی فیلڈز ہیں، اچھا اس کے علاوہ بے شمار ہیں. اگر آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں رہنا ہے، انشاءاللہ جب وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کریں گے تو آپ کے سارے ٹیچرز آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ 150-200 فیلڈز ہیں جس میں اور بھی آپ میڈیکل کے شعبے میں رہ سکتے ہیں. بڑی والی میں نے آپ کو بتا دی ہے. نرسنگ کی فیلڈ ہے کہ اگر آپ کا ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں نہیں ہوتا، نرسنگ ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، جینیٹکس، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس طرح کی کئی ایک آپشن ہوں گی کہ آپ چلے وہ نہیں تو ادھر آپ جا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور اچھی چیز اسی سال ہوئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا جو پری میڈیکل رکھ لیتا تھا وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جا نہیں سکتا تھا. پری میڈیکل کے بعد وہ کمپیوٹر نہیں. اس سال ہماری جو لاہور میں جو ایک بڑی یونیورسٹی ہے یو ای ٹی، انہوں نے کہا کہ چلو جو یعنی کہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر آ کے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ بھی آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ کل کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد آپ کا اگر دل کرتا ہے نہیں میں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے تو اب آپ کے دروازے کھل گئے ہیں. آپ جا سکتے تھے، اس سال سے پہلے نہیں آپ جا سکتے تھے. اچھا اب بات کرتے ہیں پری میڈیکل کی. تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بات سمجھا دی. آپ نے میرٹ بھی دیکھ لی ہے، فیس بھی دیکھ لی اور سارا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بھئی جس نے پری میڈیکل میں جانا ہے اس کا یہ کرائٹیریا ہے. اب باری آتی ہے پری انجینئرنگ کی کہ جس نے کل کو جا کے میکینیکل انجینئر، سول انجینئر یا اس طرح سے کوئی بھی انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ میں جانا ہے تو وہ اس کا کیا کرائٹیریا. اب اس میں بھی اسی طرح 3 سٹیپ ہیں، میٹرک، انٹر اور انٹری ٹیسٹ. ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ای کیٹ کہلاتا ہے، انجینئرنگ کالج انٹری ٹیسٹ. اچھا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ. اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ متعلقہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جا کے پھر اپنی 4 سال کی ڈگری کرتا ہے. جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ 4 سال کی.
انٹر کے بعد. اب اس میں نے آپ کے لیے اس سال کا جو UET ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو انجینئرنگ کے حوالے سے, اس کا میرٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں جو مکینیکل انجینئرنگ کا شعبہ ہے اس میں 81%, الیکٹریکل انجینئرنگ میں جس نے جانا ہے 79, سیول میں 78 اور کیمیکل میں 77. اب آپ بڑی دلچسپ بات ہے, بڑی غور سے سننے والی بات ہے, اگر آپ ان دونوں کو یا ان تینوں کو دیکھیں گے یہ تو 70% میں آگے ہے میرٹ. یہ انجینئرنگ کا جو میرٹ ہے یہ تو یعنی کہ 70% کے اندر آگے, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یقین مانیں کہ جب میں ایف ایس سی کی تھی تو ہمارے ایف ایس سی کے دوران ان انجینئرنگ کا جو میرٹ تھا وہ 90% کے قریب تھا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیا ویلیو ختم ہو گئی ہے, یہاں پر کیوں میرٹ اتنا کم ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب لوگ ان انجینئرنگ کو نہیں پریفر کرتے کیونکہ پہلے یہ ڈگری کرتے تھے, گورنمنٹ کی جابز ہوتی تھی, وہ جاب لگ جاتی تھی تو پوری زندگی کے سمجھ لیں مزے ہو جاتے تھے, لیکن اب وہ جابز تو ہے ہی نہیں. تو پھر یہ میں نے یقین مانے بڑے بڑے الیکٹریکل انجینئر ہیں میرے اسٹوڈنٹ, مطلب میرے اسٹوڈنٹ کے بھائی بہن جو یعنی کہ انجینئرنگ کر کے بے روزگار ہیں. سو اسی لیے ان کا میرٹ کم ہے. تو جس نے پری انجینئرنگ رکھنی ہے کسی, تو ان کا یہ آپ دیکھنے کہ ان کا اتنا میرٹ نہیں ہے, وہ اس کو رکھ سکتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. پری انجینئرنگ کے بعد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل, سیول, یہ مختلف انجینئرنگ ہے جو بچہ جس میں جا سکتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے جس بھی انجینئرنگ میں جانا اس نے. اب یہ آئی سی ایس فزکس آپ کے بھی یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میجورٹی نے یہی رکھنا ہے, اور پیرنٹس کو بھی یہی ہے کہ ہمارا بچہ آئی سی ایس کرے. اب یہ بڑی کریٹیکل چیز ہے, اس کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی اسی طرح 3 سٹیپ ہیں. پہلے بچہ میٹرک کرے گا, انٹر کرے گا, پھر اس کے بعد باری آئے گی انٹری ٹیسٹ کی. سیکنڈ ایئر کے فوراً بعد جب بچہ پیپر دے دیتا ہے تو انٹری ٹیسٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, اس کی ڈیٹ بھی آ جاتی ہے, 1.5-2 مہینے بعد پھر یہ ایگزام ہوتا ہے. اب میں نے اس میں جو کمپیوٹر کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آپ کو میرٹ کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے نکالا ہے وہ PUCIT ہے, پنجاب یونیورسٹی کا جو کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو کمپیوٹر کے اندر بڑی بڑی اچھی ڈگریز کروا رہی ہیں, جس میں سب سے یعنی کہ اگر گورنمنٹ یونیورسٹی میں نہیں ہوتا تو سب سے بڑی جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو کمپیوٹر کی ڈگری کراتی ہے وہ فاسٹ یونیورسٹی ہے. اب میں اس کا فرق آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پنجاب یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے PUCIT, اس کا اس سال کا میرٹ کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیں, ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ سیول, مکینیکل, الیکٹریکل, ان کے میرٹ 70%, کچھ وہ بالکل ویلیو گر گئی ہے. اب آپ اس کا میرٹ دیکھیں. اچھا جو بچہ یعنی کہ ICS کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہ 3 ڈگریاں کراتی ہے. کمپیوٹر کے اندر کتنی ڈگریز کراتی ہے؟ 3. پہلی ڈگری ہے جی BSSC, کیا کہتے ہیں اسے بچوں ہم؟ BSSC سافٹ ویئر انجینئرنگ, پھر ہے BSCS کمپیوٹر سائنسز, اور پھر ہے BSIT انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ 3 پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اب تو آپ نے نام سنا ہوگا AI کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اس کے اندر بھی ڈگری ہو رہی ہے. اس کے بعد روبوٹکس کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کے یعنی کہ کمپیوٹر کے بھی اب مختلف شعبے ہیں جن میں 4 سال کی ڈگری ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں جو کمپیوٹر سائنسز کا میرٹ ہے BS کا, وہ دیکھیں اس بچے یہ آخری 5ویں میرٹ لسٹ, آخری لسٹ پرفارمنس بیس جو بچہ آخری سلیکٹ ہوا یہ اس کے نمبر ہیں. میٹرک میں اس کے کتنے نمبر تھے؟ 98.5. تو مثلا 100 میں سے باقی رہ کیا گیا؟ 98.5 اس کے نمبر ہیں. انٹر میں نمبر دیکھیں کتنے اس کے 89. اب یہاں سے آپ کو میری بات یاد آنی چاہیے کہ میٹرک میں تو ہر کوئی نمبر لے لیتا ہے, انٹر میں نمبر نہیں آتے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اس کا کتنا ڈکلائن آیا ہے. اچھا اس کے بعد جو پنجاب یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے. 100 میں سے اس کے کتنے نمبر آئے ہیں؟ 78. اور یہ آخری بچہ اس کا ٹوٹل جو پرسنٹیج ایگریگیٹ بنا تھا وہ کتنا ہے؟ 90.77. اب ذرا سمجھیے گا, سنیے گا, 90.77 والے کا داخلہ ہو گیا, 90.76 والے کا نہیں ہوا. وہ بچہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جائے گا پرائیویٹ یونیورسٹی میں. اب فرق کیا ہے؟ اب پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, اس میں جو 4 سال کی فیس ہے میکسیمم زیادہ زیادہ 4 لاکھ 3 لاکھ اس کے درمیان ہے. اب میں نے آپ کو ایک یونیورسٹی کا نام لیا فاسٹ یونیورسٹی, اس میں یہی 4 سال کی ڈگری 26 لاکھ روپے کی ہے. 26 لاکھ روپے کی.
یعنی کہ یہ میں صرف آپ کو فیس بتا رہا ہوں. 4 سال بچے نے آنا جانا نہیں ہے یونیورسٹی میں, بکس نہیں لینی, کھانا پینا نہیں ہے, اور بھی اخراجات ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں, ابھی تو آپ کا بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوگا, 2 سال بعد اور کیا حالات ہوں گے, وہ چیز ساری آپ نے دیکھنی ہے. تو آئی سی ایس ایسے نہیں رکھ لینا, آپ نے اپنے آپ کو پورا اینالائز کرنا ہے, کیا میں اتنے نمبر لے پاؤں گا, کیا میں اتنی محنت کر پاؤں گا, تو بیٹا اس میں سٹیپ لیں. میڈیکل کا بھی میں نے آپ کو بتایا, میں نے انجینئرنگ کا بھی بتایا, اور اب میں نے آپ کو کمپیوٹر کا بھی بتا دیا ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, پنجاب یونیورسٹی میں اور یو ای ٹی میں جو بچہ حافظ قرآن ہے نا, اس کو 20 نمبر ایکسٹرا مفت کے ملتے ہیں. تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے, اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ یہ چیز بھی مائنڈ میں رکھے, اور 20 نمبر کا مطلب ہے میرٹ میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا جی, اب آئی سی ایس کر لیا, اس کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ یعنی کہ آپشنز ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ 3 شعبوں میں سی ایس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ڈیٹا سائنس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ جب آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر لو گے نا, تو اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ معلومات دیں گے, ابھی آپ کو بیسک بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی آئی کام. آپ میں سے کرنا آئی کام کسی نے, کوئی بچہ ہے ویلنگ؟ چلے, اگر نہیں بھی کرنا تو اس کی انفارمیشن ہونا ہمارے پاس بڑی ضروری ہے. آئی کام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی کام کا آگے فیوچر کیا ہے, کہ جس نے کمپنیز میں جانا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے, بینکوں میں جانا ہے, انشورنس کمپنیوں میں جانا ہے, پھر کسی بھی بڑے ادارے میں ایڈمن یا مینیجریل جاب کرنی ہے, مینجمنٹ کے اندر جانا ہے, تو اس کو یہ چوز کرنا پڑے گا. اب کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو پتا ہے کہ سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ جیسے جیسے آپ کا تجربہ ہوتا جاتا ہے, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک مہینے کا 80-80 لاکھ روپیہ بھی لیتے ہیں کمپنی سے. وہ ظاہر ہے ان کی تعلیم, ان کا ایک ایکسپیرینس اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں تک انکم لیول چلا جاتا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. پھر کارپوریٹ جو کمپنی ہے وہ آپ کو گاڑی, بنگلہ, ہر چیز دیتی ہیں, وہ صرف کہ آپ ادھر سے ادھر نہ چلے جائیں, وہ ان کا ایک ٹیکٹک ہوتا ہے. سو اگر آئی کام کی ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں, اس میں بھی وہی سٹیپ سیم ہے کہ میٹرک, انٹر, انٹری ٹیسٹ. تو ابھی تک سارے والدین کو ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے بچے کو میٹرک کرا لی ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی کرانی ہے. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے, یہ انٹری ٹیسٹ کی بلا ہمارے سر کھڑی ہوئی ہے, اس کی بھی تیاری ہم نے کروانی ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کرے اور منہ اٹھا کے جا کے انٹری ٹیسٹ دے تو وہ تو 0 نمبر ہی لے کے گا, کیونکہ یہ جینوئن کنسپچوئل اور انالیٹیکل بیس ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے جس کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ایک ایک لائن بھی رٹی ہوئی ہے لیکن اس نے ایک طریقے سے تیاری نہیں کی, تو وہ اینٹی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا, اور جو پاس نہیں کرے گا تو وہ بس پھر اس کا تو آگے کچھ نہیں بن سکتا. اچھا, اب اس میں بھی میں نے اینڈ میں لکھا ہوا ہے آئی بی اے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو سب سے بڑا یعنی کہ بزنس کی اسٹڈی کروانے والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئی بی اے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اچھا, اب اس کا میرٹ آپ دیکھ لیجئے. اس میں جو آخری بچہ سلیکٹ ہوا ہے نا, اس کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے, 1100 میں سے 1046. یہ میٹرک کے, انٹر میں اس کے تھے 1000 میں سے 1032, اور 100 میں سے انٹری ٹیسٹ میں کتنے نمبر ہیں, 75, اور ٹوٹل ایگریگیٹ کتنا بنا ہے, 87.30. 87.30 کا مطلب ہے 86 والے کا داخلہ نہیں ہوا, وہ کہاں جائے گا, پرائیویٹ یونیورسٹی. اتنی فیس ہے جن کی. تو یہ چیز ہے آئی کام کے لیے میں نے آپ کو بتا دی. اچھا, اس کے بعد اگر جس نے آگے سی اے کرنا ہے, اے سی سی اے کرنا ہے, بی کام کرنا ہے, بی ایس اکاؤنٹنگ, بی بی اے, بی ایس مینجمنٹ, وہ پھر ابھی آئی کام رکھے گا تو اس کے لیے وہ سوٹیبل ہے. یہاں پہ ہمارے جو سب سے زیادہ نارملی ہوتا ہے نا, سی اے لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے کہ سر میں نے آگے سی اے کرنا ہے تو مجھے کیا رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ آئی کام رکھے. یا میں نے اے سی سی اے کرنا ہے, آگے بی کام کرنا ہے, بینک میں جانا ہے یا کمپنیوں میں جا کے جاب کرنی ہے, تو وہ آئی کام ہے اس کے لیے. اچھا جی, اب آگے بات کرتے ہیں. اب سمپل اگر آپ نے ایف اے کیا ہے کہ نہیں, بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سر ہمارا بچہ تو یہ تو آپ تو میرٹ ہی اتنے بتا رہے ہیں, اتنی فیسیں بتا رہے ہیں, بچہ ہمارا نہیں اتنا, کچھ چلے کوئی وہ ڈگری بتا دے کہ ہمارا بچہ بھی دوبارہ کر لے, کوئی آگے تھوڑی بہت ایجوکیشن لے لے کہ چلے کہیں نہ کہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو ایف اے کے اندر سمپل ایف اے ہے. اس کے بعد یعنی کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے بی اے آپ کر سکتے ہیں, سمپل گریجویٹ ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جس نے آرمی میں جانا ہے, جس نے پنجاب پولیس میں جانا ہے, جس نے یعنی کہ سی ایس ایس کرنا ہے, یا جس نے اس طرح کی فیلڈ میں جانا ہے, اس کے لیے سمپل ہے کہ وہ یہ والا اپنا ایف اے کرے, اس کے بعد سمپل گریجویٹ کرے اور پھر اس طرف کی تیاری شروع کر دے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں.
اب آپ دیکھیں ابھی ہم نے تقریباً جو ساری بڑی چیزیں میں نے ان کے میرٹ، ان کی فیسیں اور ان کا سارا آپ کو چیزیں بتا دی. اب ان کا اگر ہم سمری کریں تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے بیٹا آپ نے یہ جو چیز دیکھنی ہے نا کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اپنا شوق دیکھنا ہے. فیسیں، میرٹ، یہ چیزیں ہیں بعد کی. اگر آپ کے اندر جنون ہے نا، آپ کے اندر پیشن ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے، میں ہر چیز جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کل کو اپنے آپ کو ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو ان کی رسپیکٹ کروانا چاہتا ہوں کہ لوگ انہیں کہیں گے یار یہ کتنے عظیم ماں باپ ہیں کہ جن کے بیٹے نے بیٹی نے اتنی محنت کی ہے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اور ایک مثال بنا اپنے پورے خاندان کے لیے، اپنے پورے ایریا کے لیے. تو یہ بیٹا آپ کے اندر جنون ہوگا نا کہ نہیں میں نے تو کشتیاں جلا دی ہیں، مجھے نہیں پتا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، تو پھر آپ یہ باقی چیزیں چھوڑ دیں، اس حساب سے کام کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میرٹ کے علاوہ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ انٹرسٹ. اب پھر میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ یہ نہیں کہ پھپھو کی بیٹی کر رہی ہے میڈیکل تو بیٹا تو بھی میڈیکل ہی کرنا ہے، تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. نہیں، اس بچی سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارا کیا دل ہے، کل کو تم اپنے آپ کو کس سیٹ پہ بیٹھا دیکھنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، آپ اپنا ڈیسیژن لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا انٹرسٹ ہو گیا، پیشن ہو گیا، پھر پیرنٹس کا بھی شوق اس میں شامل ہو. دیکھیں وہ آپ کو بچوں کے لیے کیا نہیں قربانی کرتے. اپنا یقین مانیں کہ کتنی نوکریاں ہیں. جو والد ابھی سر صغیر بات کر رہے تھے، یقین مانیں ہم بھی کماتے، ہمیں پتہ ہے صبح سے شام تک کس طرح سے گزرتی ہے. 100 لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، 100 کو سنانی پڑتی ہیں، پھر جا کے انسان کوئی روزی روٹی کا جو ہے نا وہ شکل دیکھتا ہے. تو بیٹے آپ نے صرف اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے پیرنٹس کا ڈریم بھی دیکھنا ہے کہ ان کا خواب کیا ہے. کچھ جو ہے نا اپنی زندگی میں چیزیں ان کے لیے بھی کرنی ہے. وہ اتنی محنت کرتے ہیں، ماں کا اپنا کردار ہے، باپ کا اپنا کردار ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز والدین کو خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کھلا نہیں چھوڑ دینا. یہ مجھے ایز اے استاد، ایز اے ٹیچر بڑا گلا ہے پیرنٹ سے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا اسکول ڈال دیا، اکیڈمی ڈال دیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہے، اب ہم مفت ہو گئے، اب ہمیں نہیں کچھ پتا، اب ہمیں رزلٹ چاہیے بس. یہ کام نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. ٹرائی اینگل کے 3 کونے ہوتے ہیں، ایک پہ ماں باپ، ایک پہ اسٹوڈنٹ اور ایک پہ ٹیچر کھڑا ہے. اس تینوں کونوں میں سے ایک بھی بندہ ہٹ جائے گا بچہ نہیں چل سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی ہر ایکٹیویٹی کو. آج کا جو دور ہے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. آپ کیا یقین مانیں کہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے موبائل بچے کو دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو یہ جنریشن ہے، وہ ٹیکنالوجی سے اتنی واقف نہیں ہے. اب بچہ ان کے سامنے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ان کو نہیں پتا. تو لہٰذا بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ان سے ایک اپنا فرینڈلی جو ہے وہ ماحول رکھنا ہے کہ وہ آپ سے ہر بات کرے شیئر، تاکہ اس کو غلط رستے سے بچایا جا سکے. ایک دفعہ جب بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو اتنی سمجھ بوجھ آ جائے، پھر وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتا رہے. لیکن میں اس بات پہ پھر زور دوں گا کہ آپ کو ایک ایک ایکٹیویٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں ایسے پیرنٹس کی. یقین مانیں سیکنڈ ایئر کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ میچور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. میں ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں کہ اکیڈمی آنے سے پہلے کہ سر بچہ پہنچ گئے، اکیڈمی میں ذرا 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے کہ سر بچے گھر نہیں ہیں. یہ پیرنٹس ہیں جن کو اپنے بچے کے ایک ایک لمحے کی فکر ہے. تو اگر آپ چھوڑ دیں گے اب وہ کن دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ آپ کو نہیں خبر ہوگی، تو آج کا جو دور ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کی ہر طرح کی سپورٹ کرنی. دیکھیں جب میں پڑھتا تھا نا رات کو 2-2 3-3 4-4 بجے تک، تو میرے ابو مجھے آ کے کبھی یعنی کہ سردیاں ہوتی تھی تو کمبل دیتے تھے آ کے، میری والدہ مجھے آدھی رات کو چائے دیتی تھی کہ بیٹا یہ لو پیو اور کوئی چیز چاہیے. یقین مانے میرا خون ڈبل ہو جاتا تھا، دگنا ہو جاتا. میں کہتا میں تو اب سونا ہی نہیں ساری رات. اور وہ محنتیں کرتے ہیں تو بندہ کسی نہ کسی مقام پہ جاتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی اپنی محنت کی سٹوری بتائیں، آپ ان سے شیئر کریں کہ آپ پورا صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں اور صرف ان کے لیے کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں ہم نے تو اپنی، آپ نے اور میں نے یقین مانے زندگی کا میجر حصہ گزار لی ہے اور ان کے لیے. چلیں اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ہم اس چیز کو آگے دیکھتے ہیں.
اب اس کو ہم یعنی کہ سم اپ کریں ابھی تک کی بات کو. جو پیرنٹس لیٹ آئے ہیں, جن کو ابھی بھی کوئی مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہے, تو آپ نے اپنے 9ویں کے نمبر, 10ویں کے نمبر, جو میٹرک کے نمبر بنتے ہیں, انٹر کے نمبر, انٹر میں داخلے کے لیے 9ویں 10ویں کے نمبروں کو دیکھ کے بیٹا آپ نے داخلہ لینا ہے. تو سب سے جو ہائیلی جن کا میرٹ ہے وہ کون کون سے, ایف ایس سی پری میڈیکل اور آئی سی ایس. ان دونوں شعبوں میں اگر آپ نے قدم رکھنا ہے, چلو میٹرک میں کوئی اوپر نیچے ہو بھی گیا ہے نا, تو آگے 2 سٹیپ اور ہیں, انٹر اور انٹری ٹیسٹ, اس میں بے پناہ محنت کر دو. اور ماں باپ سے میری درخواست ہے کہ وہ بچے کا ساتھ دیں, اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت کو دیکھیں اور ان کو شاباشی ضرور دیا کریں. ہر وقت ڈانٹتے رہنا, برا بھلا کہتے رہنا, وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور جہاں پہ ڈانٹ ضروری ہے, سختی ضروری ہے, وہاں پہ سختی بھی کرنی ہے. اچھا, اب اس کے بعد انٹرسٹ اور پیشن, اس کے بعد فائنینشیل سپورٹ. اب آپ دیکھیں اگر آپ کا میرٹ نہیں آتا, آپ نے جانا ہی میڈیکل میں, تو میں نے آپ کو بتا دیا 1.5 کروڑ آپ اپنی جیب میں رکھیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کل کو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے, تو آپ شوق سے کر لیں. یہ کرائٹیریا ہے آپ کا. اب یہ اوور آل ایک آپ کے لیے میں نے بنا دی ہے کہ میٹرک میں اگر آپ کے 33 to 70% کے درمیان نمبر ہے تو آپ چپ کر کے ایف آئی کام کریں. اگر آپ کے میٹرک میں 70 سے 80% ہے تو آپ آئی سی ایس کریں, اور اس عزم کے ساتھ کہ اب میں نے انت تک محنت کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے ایف ایس سی میں انجینئرنگ میں جانا ہے تو 80 سے 90, اور میڈیکل کے اندر جانا ہے تو آپ کے 90% سے اوپر نمبر ہونے چاہیے. اور چلو میں پھر ایک یعنی کہ ایک امید آپ کو دلا دیتا ہوں کہ اگر 10ویں میں نمبر تھوڑے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلے جو 3 سال ہیں اس میں ٹکا کے محنت کرو, اللہ پاک راستے کھول دے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں جی کالج کون سے جائیں, کالج کون سا اپنے بچوں کے لیے چوز کریں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ میں نے کچھ موٹے موٹے مین پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں. جب بھی آپ نے کالج میں داخلہ کرانا ہے نا, یہ پوائنٹ اب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, یہ ذرا بڑے ضروری ہیں. اس میں اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں, اور سب کا بھلا ہو جائے گا. اس سے ہمیں بھی کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اور سب کا بھلا ہو جائے گا. اب سب سے پہلی چیز ہے فی اسٹرکچر. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا بچہ 90% نمبر لے لیتا ہے نا, تو اچھے سے اچھے کالج میں وہ فری پڑھے گا, آپ کا 1 روپیہ نہیں لگنا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ کا بچہ 90 سے 95% تک نمبر لے لیتا ہے اور پھر بھی کوئی کالج کہہ رہا ہے بھی اتنی فیس ہے, تو آپ اپنا فیس واؤچر لے کے آ جائیں ہمارے پاس, اس میں ہم کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی پلس مائنس کروا دیں. ٹھیک ہو گیا. سو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جیب کیا کہتی ہے. اگر آپ کا بچہ قابل ہے تو اللہ خیر کرے, وہ آپ کے لیے آسانی کرے گا, وہ فری پڑھے گا. لیکن اگر آپ اس بچے کے نمبر نہیں آئے تو آپ نے اپنی جیب دیکھنی ہے کہ بھئی میں کس کالج میں جا سکتا ہوں. فیس سٹرکچر کیا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1,20,000 سے 1,80,000 کا فیس ہے. ہاں, وہ قسطوں میں لے لیتے ہیں, 4-5 انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں, ہر یعنی کہ 3 مہینے بعد آپ کو کوئی 30-40,000 کا دینا ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے وہ کالج سلیکٹ کرنا ہے جو گھر کے قریب ہو, جو گھر کے قریب. اب میں آپ کو پچھلے سال کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک بچہ اقبال ٹاؤن میں رہتا ہے اور اس نے جان بوجھ کے نہیں مسلم ٹاؤن والے کیمپس میں داخلہ لیا. وجہ اس کی والدہ بڑی نہ وہ چکر لگا, اسکول تو تھا گھر کے قریب, وہ ہر تیسرے دن بچے کے پیچھے جاتی تھی, رپورٹ لیتی تھی, وہ پھنس گیا. اب اس نے بچے نے کیا چلاکی کی, اس نے کہا نہیں ماما یہ تو کالج نہیں ٹھیک, وہ مسلم ٹاؤن والا بیسٹ ہے, میں تو ادھر جاؤں گا. اب بیچاری ماں کس کے ساتھ جائے, اتنا دور اقبال ٹاؤن سے, وہ پورے سال ایک وزٹ بھی نہیں کر سکی. نتیجہ بچے کی کیمسٹری میں سپلی تھی فرسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کالج وہ دیکھنا ہے جس میں, اور بچیوں کا خاص طور پہ, کہ جس میں وہ پک اینڈ ڈراپ, کیونکہ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے, آپ کو پوری ڈیوٹی دینی پڑے گی کہ بچی کو ٹائم پہ چھوڑ کے آنا ہے, ٹائم پہ لے کے آنا ہے. اور بچے کی بھی میں نے مثال دی کہ دور ہوگا تو آپ اتنا وزٹ نہیں کر سکیں گے. پھر جس کی ریپوٹیشن ہو مارکیٹ میں, جس کا نام ہو کہ یار یہ ادارہ اچھا ہے, یہ اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور ٹیچر اچھے ہوں. آپ نے جس بھی کیمپس میں جانا ہے نا, مثلا ایک کالج ہے پنجاب کالج, آپ نے نام سنا ہوگا. اب اس کے کیمپس ٹو کیمپس ڈیفرنٹ ٹیچرز, ڈیفرنٹ مینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے ایک پنجاب کالج میں بڑی اچھی پڑھائی ہو اور دوسرے میں کچھ بھی نہ ہو. تو جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے اس کیمپس کو آپ نے خود وزٹ کرنا ہے. میں تو کہوں گا مدر اور فادر دونوں جائیں. یہ نہ سوچے مجھے تو پتہ ہی نہیں یار, میں بھی جا کے کراں گا, میں تو پڑھے لکھے نہیں, چلو ماں نہ چلی جا, کوئی گل نہیں, اوتھے جا کے نہیں. شوق لیں, انٹرسٹ لیں, خود جائیں, دیکھیں کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. تو
وہاں پہ ان سے جا کے پوچھیں بھی ٹیچر آپ کے اچھے ہیں, بچے ہمارا جو ہے وہ اس طرح کے ہمیں ٹیچر کے حوالے سے بتائیں, وہ پھر آپ کو بتائیں گے بھی ہم نے اتنے کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, یہ ساری معلومات ان سے لینی ہے. پھر کالج میں نا جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ اب آپ ذرا سن لیجئے گا کہ آگے آپ کو پتہ ہے مئی کے بعد تو چھٹیاں ہو جانی ہیں کالجز میں. ابھی آپ اپنے بچے کا داخلہ بھی کروا دیتے ہیں پری فرسٹ ایئر میں, تو اس کے بعد 2.5 مہینے کالج بند ہو جانا ہے, تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کے پاس آپشن کیا بچتی ہے, اکیڈمی. آپ اکیڈمی میں اپنے بچے کو کنٹینیوسلی اس کی اسٹڈی کروائیں گے. تو اس میں اس کا جو بڑے بڑے کالجز ہیں, یقین مانیں میں نے ان کے بچے پڑھائے ہوئے ہیں, مسئلہ کیا آتا ہے کالج کے پاس نا چھٹیاں ساری نکال کے 7 مہینے بچتے ہیں. انٹر کے لیے کتنے مہینے بچتے ہیں, تو 7 مہینوں میں نہیں پڑھائی ہوتی. پھر وہ کرتے کہ ایک سبجیکٹ کی 4 کلاسیں, 2 گھنٹے کی 4 کلاسیں لگاتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایک بچہ پڑھ سکتا ہے اتنا؟ ایک سبجیکٹ 6 گھنٹے ایک ہی سبجیکٹ پڑھی جائے. انہوں نے تو کہتے ہیں نا گونگلو تو مٹی چاڑنی ہے, انہوں نے اپنا کام ختم کرنا ہے. بھی ہم کل کو پیرنٹس آ کے نہ کہ بھئی 12 چیپٹر تھے آپ نے تو 6 کرائے, نہیں 12 پورے کرا دیے. وہ کیسے کرائے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اکیڈمی سے نہیں آپ نے اپنے بچے کو ہلانا, کیونکہ اکیڈمی والوں نے تو پورا سال آپ کے بچے کو پڑھانا ہے, ان کے پاس پورے سال کی پلاننگ ہے. انہوں نے 1 مہینہ یا 15 دن یا 10 دن کوئی چھٹی نہیں ہوگی, ہر مہینے جس طرح سر سلیل میں پورا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اگر پری میڈیکل کے بچے ہیں تو ان کا بایو کا کورس ہم نے یا سارے ان کے ساتھ سبجیکٹ ہے ان کو کس طرح ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح عام طور پہ اکیڈمی میں نومبر سے پہلے کورس ختم ہو جاتا ہے, پھر 6 مہینے کی پروپر دہرائی ہوتی ہے. اب فرسٹ ایئر کے اندر سیکنڈ ایئر کے اندر اگر ریویژن اور ٹیسٹ سیشن نہ ہو تو بچہ نمبر لے ہی نہیں سکتا. یہ بات ہوتی ہے. مریض آ کے آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بس نبض پکڑ لے گا, کبھی ٹی وی کو دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی فرش پہ دیکھے گا, اور 2-3 جملے مریض کو کرے گا کہ چلو تم تو دھیان ہی نہیں رکھتے اپنا. یعنی کہ اس کا وہ بندے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا, ماں باپ نے دھکے دھکے دے کے بنا دی ہے, تو اب وہ آپ کے سامنے اس طرح سے کام کر رہا ہے. اور ایک وہ بندہ جس کا ایک کام کو کرنے کا شوق ہے, وہ جو شوق ہے نا وہ بندے کو ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بندہ ہے وہ پوری رات کام کرتا ہے جاگ کے, پورا نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. اس کی وجہ کہ اس بندے کا شوق ہے اس چیز میں. جب آپ کا شوق ہوتا ہے پھر آپ ٹائم گھڑی نہیں دیکھتے. عام طور پہ ہمارے بچے اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی جاب کرتا ہے نا, وہ 600 دفعہ دیکھتا ہے یار حالے بھی گھنٹہ پہ ہے, صبح سے آئے ٹائم ہی نہیں لگ رہا. تو وہ کیا ہوتی کہ وہ آپ غلط شعبے میں, آپ کے لیے وہ شعبہ نہیں ہے. اگر آپ کا شوق ہوتا تو آپ گھڑی بار بار نہ دیکھتے, بلکہ آپ کہتے کہ یار ٹائم ختم بھی ہو گیا ہے. گریڈ چاہیے, انٹرسٹ چاہیے. آپ کا انٹرسٹ ہوگا نا, اسکوپ کس چیز کا ہے کہ سر میں پری میڈیکل کر رہا ہوں, اسکوپ ہے, میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی. اسکوپ کبھی بھی ڈگری کا نہیں ہوتا, اسکوپ ہوتا ہے اسکل کا, کہ وہ بندے کے اندر کیا ہے. اب بندے کے اندر ہی کوئی اسکل نہیں ہے, وہ ایک جانور ڈنگر کی طرح ہے, تو وہ جس مرضی فیلڈ میں چلا جائے گا, وہ نہ کما سکے گا نہ کچھ کر سکے گا. صرف آپ کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے, اور سب سے بیسک جو چیز ہے کہ آپ محنتی ہونا آپ کا ضروری ہے. آپ کے اندر یعنی کہ آپ پورا ڈیڈیکیٹ ہوں, محنت کریں. محنت کے علاوہ کچھ بھی جو ہے نا کسی بھی شعبے میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. محنت بھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. جو بھی آپ پہلے لرننگ کریں گے وہی آپ کی ارننگ ہوگی. جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے, جو پیرنٹس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے اندر انگیج رکھیں, کچھ نہ کچھ روز نیا سیکھیں. آپ کے اندر کوئی چیز ایڈ ہوتی جائے گی, آپ کی ورک بڑھتی جائے گی. جس ادارے جس جگہ کام کر رہے ہیں نا, آپ ایک کوئی چھوٹا موٹا کورس کرتے ہیں اور وہاں جا کے بتاتے ہیں, وہ آپ کی سی وی میں ایڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے, وہ آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اب اس کو بس فائنڈ اپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کالج کے اندر پرابلم کیا ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنے بچے کو اکیڈمی میں, اصل اکیڈمی کی ویلیو اب شروع ہوئی ہے. میٹرک تک تو بچے نے جو کرنا تھا کر لیا. اب آپ نے اپنے بچے کو دیکھنا ہے کہ ایک دن میرا بچہ جو ہے نا اکیڈمی جو ہے ریگولر رہے, نہ چھٹی ہو نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو. کہ کالج کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک تو سلیبس ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6-7 مہینے تو ملتے ہیں ان کو, تو 6-7 مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کورس ختم کرایا, اس کی دہرائی بھی کرائی, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نہ وہ پیرنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, کالج میں جا کے وہ بچے کا بھی کالر اوپر ہو جاتا ہے. وہ کالج کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ ہم نے تو کرا دیا, کرنا تو کر لو ورنہ تمہاری مرضی. یہ رویے سے کبھی بھی بچہ پڑھ سکتا ہے کیا؟ نہیں پڑھے گا کبھی بھی.
تو مسئلہ یہ نہ سلیبس پورا ہوتا ہے، نہ پیرنٹس کو کوارڈینیشن ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ٹیسٹ کی ترتیب نہیں، کبھی کون سا چیپٹر، کبھی کچھ، کبھی دل کیا لے لیا، کبھی دل کیا نہ لیا. اور ماحول ہمارے کالجز کا ماحول ایسا ہے، میں اب آپ سے کیا شیئر کروں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ایون بچیاں اس برائی میں جا رہی ہیں کہ آپ پوچھیں ہی نہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. تو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی میں جس کالج میں بھیج رہا ہوں اس کا ماحول کیا ہے. پہلے جو وہاں پڑھ چکے آپ ان سے مشورہ لیں، یہ چیز سب سے ضروری ہے. آپ کا بچہ یہاں سے غلط ٹریک پہ چلا گیا، سمجھے اس کی لائف ختم ہے. چلے سر کورسز کے حوالے سے اب آخر میں جو چیز ہے وہ سر آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی یہاں تک جو میں نے ڈسکشن کی اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں کہ سر مجھے ابھی بھی یہ بات کلیئر نہیں ہوئی، تو وہ آپ ضرور پوچھیں. اگر نہیں کوئی سوال تو پھر سر سیریز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر میں ایک دفعہ بیٹے آپ کو بتا دوں جانے سے پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے نمبر اور انٹرسٹ، گریڈز بھی بڑے ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ قابل بنو، نمبروں کے پیچھے نہ دوڑو. بھائی نہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جس کے نمبر نہیں ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا. گریڈز بھی چاہیے اور انٹرسٹ بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. میں سارے والدین کا پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ ادھر آئے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہوں، 2-3 باتیں آپ نے نہیں سیکھی ہیں اور ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. ایک دفعہ آپ اپنے لیے اور سر سید کے لیے پھر سے تالیاں طرف جائیں. بڑا آپ کا شکریہ. آپ نے السلام علیکم. اچھا جی، امید ہے کہ اس لیکچر کا کوئی نہ کوئی فائدہ پیرنٹس کو، بچوں کو لازمی ہوا ہوگا. ٹائم تھوڑا سا آپ لوگوں کا لیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی کامیاب کرے اور آپ کی محنت کو بھی جو ہے نا سراہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا 2 منٹ کا مزید ہے اس میں کہ کچھ اسکل کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا، اس سال بھی کر رہے ہیں. کچھ کورسز ہم لوگ کروا رہے ہیں. ان کورسز کے اندر یہ 3 طرح کے کورسز ہیں. اب وہ کروانے کا بیسیکلی پرپز کیا ہے کہ اس میں یہ 3 کورسز ہیں. ٹھیک ہے، ان کورسز کا جو بیسیکلی پرپز یہی ہے کہ کیونکہ اب بچے آلریڈی فری ہیں، کالجز کا وہ پریشر نہیں ہے، ریلیکس ہیں، پریکٹیکل کرنے آتے ہیں، جاتے ہیں، پریکٹیکل کرنے لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کورسز سے ایٹ لیسٹ کچھ بچوں کی لاجک بلڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، لاجک اگر آپ کی بہت اچھی ہے نا تو آپ کام بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لاجک بلڈنگ بیسیکلی آپ کو آن دا اسپوٹ ڈیسیژن میکنگ بنا دیتی ہے کہ آپ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک آفس کا کورسز ہم لوگ کروا رہے ہیں. آفس میں جو پیرنٹس ابھی جاب کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ جاب کرنے کے لیے اس کے بغیر، آپ کمپیوٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے کہیں بھی جاب کرنی ہے. چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ، بڑے سے بڑا ادارہ ہے، کمپیوٹرائز چیزیں چلتی ہیں، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اکاؤنٹس کو سنبھالنا ہے، پریزنٹ جیسے بھی یہ پریزنٹیشن بنی ہے یہ سارے اسی کورس کے بیس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ کورسز کروا رہے ہیں بچوں کو. اس کا فائدہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ نے جاب اپلائی نہیں کرنی تو ایز اے اسٹوڈنٹ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ آئی سی ایس کرتا ہے نا، پارٹ 1 کے اس کورس کے اندر 10 چیپٹر ہیں جن میں سے 5 اس سلیبس کے اندر شامل ہیں اس کورس کے اندر، اور سیکنڈ ایئر کے 14 چیپٹر ہیں جن میں سے 7 چیپٹر اس کورس کے اندر شامل ہیں. یعنی کہ اگر وہ کورس کرتا ہے نا تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کمپیوٹر کی بک کی آدھی کتابوں کی کلیئر ہو جاتی ہے کنسیپچوئل. یہ فائدہ ہے. اگر آپ جاب کے لیے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی بینیفیشل ہے کہ آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا ہے ڈیزائننگ کا، گرافک ڈیزائننگ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بچے ابھی چاہتے ہیں کہ یار میں نے میٹرک کے بعد ساتھ کوئی ارننگ اسٹارٹ کرنی ہے، اسپیشلی بوائز ہیں یا گرلس ہیں، تو یہ ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں اور آن لائن اس کے اوپر ورکنگ بھی کر سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے اس میں السٹریٹر کا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ساری ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے. جیسے وہ لوگو ہے، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو تب میں نے کورس کیا تھا یہ 2009 کے اندر. اس کے بعد جب 2009 میں نے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا، 2012 میں اکیڈمی کا پلان کیا تو اس وقت یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا یہ لوگو. ٹھیک ہے، تو جس میں ہر کلر کی ایک لاجک ہوتی ہے کہ یار یہ کلر ریڈ ہے تو کیوں ہے، بلو ہے تو کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کے اندر کوئی بک بنی ہوئی ہے، گراری بنی ہوئی ہے، یہ چیزیں ہر ایک کا پرپز ہے. تو یہ چیزیں کمبینیشن کے ساتھ چلتی ہیں. تیسرا ہے دراز کا. دراز بیسیکلی میں خود اس کے اوپر کام کرتا ہوں. دراز کے اوپر آپ کو پتا آن لائن چیزیں بچے بچیاں گھر میں منگواتی رہتی ہیں. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بچہ یا بچی گھر پہ کرنا چاہتا ہے یہ کام بھی تو وہ ایزیلی اس کو پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کورس کے اندر ہم پریکٹیکلی ساتھ ساتھ جو ہے نا ایز اے بزنس رن کروائیں گے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ کورسز کے پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ بچے جو ہے نا ایک اسکل سیکھ لیں، 3 مہینوں میں ٹائم ضائع نہ کریں. اب مثال کے طور پہ کالج کی کلاسیں اسٹارٹ ہونی ہیں، ابھی رزلٹ آنا آپ کا اگست میں، ایسے ہی ہے. اگست میں رزلٹ آئے گا، اس کے بعد ایڈمیشن پروسیجر اسٹارٹ ہو جائیں گے کالجز کے. سپتمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں کلاسز لگتی ہیں.
ठीक है, अक्टूबर से आप काउंट कर लें 6 से 7 महीने बनते हैं थ्रू आउट पेपर्स तक फर्स्ट ईयर के, और इन 6 से 7 महीनों में बेतहाशा छुट्टियां भी आएंगी, दिसंबर की छुट्टियां आएंगी, हफ्तावार छुट्टियां आएंगी, इस तरह का भी छुट्टियां आती हैं, टाइम नहीं मिलता। तो इस तब तक ये अपना जो है ना स्किल सीखते हैं, फ्री बैठने से बेहतर है। उसके बाद ये कोर्सेज जो हम लोग करा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का 2 मंथ्स का है, रिजल्ट आने से पहले कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दराज का भी 1.5 महीने का कोर्स है, और MS ऑफिस का भी 1.5 महीने का कोर्स है, जो आपकी क्लासेस रिजल्ट आने से पहले पहले हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर देनी है। अब कल देखें 2 मई है, अगर मई से ऑनवर्ड काउंट करना शुरू कर दें तो 12 महीने आपके पास पूरे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर मई में ही है। अभी आप देख लें 2nd ईयर चल रहा है, अप्रैल खत्म हो गया, तो मई में अगले साल पेपर है, अभी मई में पेपर फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होने हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट ईयर भी मई में ही स्टार्ट होंगे, तो 12 माह पूरे हैं। ऑलमोस्ट 30% सिलेबस एक्स्ट्रा है इसके अंदर एज कम्पेयर टू 10th, जिसमें सिलेबस कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल है। अभी भी मेरे पास ऊपर कुछ बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा भी मैथ्स पढ़ने आया हुआ था 2nd ईयर का, रीज़न क्या बनी, एडमिशन बहुत लेट करवाया। अब वो फोन करके तरले कर रहे हैं कि हमें ये भी पढ़ा दें, ये भी पढ़ा दें, ये भी पढ़ा दें, ठीक है। तो काइंडली बच्चों को देखिए, मुझे पता है कि फाइनेंशियली बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं, बाज़ बार हम भी सोचते हैं यार इस महीने रेस्ट कर लेते हैं तो ये इस महीने की फीस बचा लेते हैं, बट अगर आप पूरा साल इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं ना फीस, तो अभी भी बर्दाश्त करें, जैसे मर्जी कर सकते हैं। बट एकेडमी अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, एटलीस्ट कॉलेज स्टार्ट होने से पहले 60% सिलेबस खत्म हो जाता है। उन बच्चों से वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे होता है जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। मैं अगर रोड पे निकलता हूँ ना, अक्सर हेलमेट नहीं ना है, तो यकीन करें मुझे ये कट लेने के बजाय मजाक से कई बार मुड़ना पड़ता है, तो पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली डर आ गया ना, जब मेरे पास वो चीज़ थी नहीं तो डर भी ऑटोमेटिकली आता है। मैंने सोचा नहीं कि यार मुझे डर लगेगा ये होगा, जब मैं रोड पे निकला तो मुझे ऑटोमेटिकली डर आ गया कि ये, अगर मेरे पास हेलमेट होता तो मैं उसके पास से भी गुजर जाता हूँ, डर ही नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें पूरी हैं। तो अगर आपके बच्चों को पहले से ही आता होगा ना, तो कॉलेज के अंदर जाकर उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आता होगा ना, तो कॉलेज जाके वो 1 महीना एडजस्ट करते लग जाते हैं, स्पेशली क्लासेस अक्सर होती हैं नहीं होती। इसी तरह पंजाब कॉलेज है, अगर उसमें सुपर मॉडल के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है वो बच्चों के ऊपर, क्योंकि वही उनकी एडवर्टाइजिंग होती है, बाकी की तो फीसें होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर वो 10,000 20,000 बच्चा पढ़ा रहे हैं तो 500 बच्चे का रिजल्ट लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो उन पर इन्वेस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट जिनका इस तरह से नहीं है ना, तो उन्होंने खुद ही पढ़ना है, और फिर वो सेशन एंड पे आके कहते हैं जी वो सर मैथ का सिलेबस नहीं पूरा हुआ, केमिस्ट्री का पूरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो बेहतरीन तरीका ये कि अपनी अकेडमी कल से कंटिन्यू कर दें जो बच्चे भी हैं, और उसके बाद जो है ना अपना जो है ना पूरा साल पढ़े 12 महीने, 12 महीने में रिवीजन भी है, सारा कुछ भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई सवाल है तो मुझे क्लियर कर दें। इसके बाद भी किसी का कोई सवाल हो तो बेझिझक अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछने का ऐसा इशू नहीं है किसी भी रिगार्डिंग से। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हाजिर हूँ, अगर किसी ने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, उसका फॉर्म प्रोस्पेक्टस फिल करने में कोई मसला है, या ऑनलाइन फॉर्म, अक्सर लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना नहीं आया, तो मेरे पास आ जाए, मैं उसकी जो है ना उसको फिल कर दूँगा ऑनलाइन, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें सारे कॉलेज के अंदर आपने देखना है कहाँ पे क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा,